नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम हर किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और आज हमारा मौजू जो है वो इकबाल है और इकबाल की शख्सियत की, इकबाल के पैगाम की इतनी जहतें हैं कि उनको किसी एक मौजू में महदूद नहीं किया जा सकता। और ये एक हमारी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि पाकिस्तान इकबाल के तख़य्युल का नमूना है और 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, जब इकबाल के तख़य्युल को मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत ने एक हकीकत का रूप दिया, तो उस वक़्त आलम इस्लाम की ये सबसे बड़ी ममलकत थी। फिर हमने देखा कि 71 में ये एक बाजू हमारा हमसे कट गया। आज पाकिस्तान आलम इस्लाम में और आलम शर्क और गर्ब में एक इंतहाई अहम हैसियत का हामिल होने के बावजूद उस वक़ार के साथ खड़ा नहीं नजर आता हमें जो कि इसका हक बनता है और इसका हिस्सा होना चाहिए था। इकबाल के बारे में चंद बातें बताना चाहूंगा। दुनिया में दो कौमें ऐसी हैं जिनको अपनी तहजीब और तमद्दन और जुबान पर बहुत फख्र है, एक अरब और एक अजम। अरब वो हैं जो अरबी जुबान बोलते हैं, मुसलमान हैं। अजम दुनिया में एक ही कौम है और वो है ईरान, फारसी बोलने वाले। तो इकबाल के हवाले से ईरानियों का ये कहना है कि इकबाल हमारा शायर है, इकबाल हमारा कौमी नुमाइंदा है। ये कितनी बड़ी बात है कि इकबाल को, यानी एक ऐसी कौम ने अपना शायर कबूल किया जिसको अपने अलावा कोई और जुबान पसंद ही नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी रखने वाला हिंदुस्तान, वो भी इकबाल को अपना शायर मानते हैं। और फिर यूरोप की जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है जर्मन, वो भी इकबाल पर, इकबाल चेयर उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी में बनाई हुई है और वहां पर तहकीक होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर इकबाल को इग्नोर किया गया है तो वो पाकिस्तान है, इकबाल की जो जन्मभूमि है। ये हमारी बदकिस्मती है और इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये एक हकीकत है कि हमने इकबाल को इग्नोर किया है और इस इग्नोरेंस का नतीजा ये है कि पाकिस्तान 70 में 2 टुकड़े हुआ और इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 63% से ज्यादा जवान है, यानी 63% से ज्यादा आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र के जवान लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल है। और इस वाले से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है कि उसकी आबादी की अक्सरियत जो है वो जवानों पर मुश्तमिल है। आज हमारे साथ इकबाल पर काम करने वाली पाकिस्तान की एक मुस्तनदतरीन जो तंजीम है, मजलिस-ए रूमी और इकबाल, उसकी जो आला क़यादत है हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। मजलिस-ए रूमी और इकबाल के गवर्नर जो हैं मोहम्मद इजाज शेख साहब हमारे आज के मेहमान हैं। वेलकम जनाब शेख साहब। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जो पेशे के एतबार से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया हुआ है इकबाल पर तहकीक करने के लिए। तो वो अपने आप को मुहक्किक इकबाल कहलाना पसंद करते हैं। जनाब डॉक्टर जावेद यूनुस
اوپل صاحب ہمارے ساتھ ہماری دوسری شریک گفتگو شخصیت ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ جی. ہمارا آج کا نوجوان اگر ڈسگرنٹڈ ہے, اگر وہ کسی منزل کو فالو نہیں کر رہا, اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, تو کیا اس کے لیے آپ, میں اور شیخ صاحب, میں اس نسل کی بات کرتا ہوں جس نسل سے ہمارا تعلق ہے, کیا ہم اس بات کے لیے مجرم ٹھہرائے جانے کے لائق نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, بہت شکریہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے, اور یہ سوال میرے ذہن میں اکثر گھومتا رہتا ہے. میں اکثر جو ینگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کو ٹریننگ سیشنز دیتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے سامنے کوئی نظم العین نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں جیسے لائف کا, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ہم نے کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں, کیونکہ ایسا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے. اور بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب عجیب و غریب یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت علامہ اقبال موجود تھے اور موجود ہے, کوئی شک, اور ان کے جو ارشادات ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, وہ ہمیں ایک مضبوط کردار بنا کے رکھتی ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع مت کریں, آپ کو جو زندگی ملی ہے اس کا ایک مقصد ہے, اور وہ ساری جو ان کی جو فلسفی ہے وہ خودی پر مبنی ہے. خودی کی صلاحیتیں, خودی کو اجاگر کرنا, اور اپنے آپ میں سیلف پرائڈ لے کے تو ایک باغیور کردار سے دنیا میں اپنا جو رول آپ کو دیا گیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا, یہ ہمارا کام ہے. اور ہر ایک کے پاس ایک رول ہے. اب ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس رول کی تلاش میں ہے کہ میں کون ہوں, میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. اس کے لیے علامہ اقبال بہت کچھ کہتے ہیں. علامہ اقبال کو جتنا میں نے پڑھا ہے اور جتنا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, انہوں نے ایک غیرت مند اور ایک غیور انسان کا تصور جو ہے ہمیں دیا ہے. اور ذرا دیکھیں, ایک شعر کو ذرا دیکھیں آپ کے, وہ یہ کہتے ہیں ضمیر پاک, جی ضمیر پاک نگاہ بلند وہ مستی و شوق. واہ, ایک وہ دیکھیے کہ کیا وہ ایک پکچر کریٹ کرتے ہیں, ایک آپ کو تصور دیتے ہیں جو آپ میں ہونا چاہیے, جو صلاحیتیں آپ میں ہونا چاہیے, جو پرسنل کوالٹی کریکٹرسٹکس آپ میں ہونی چاہیے. ضمیر پاک نگاہ بلند وہ مستی شوق. تو اب دیکھیں کہ وہ ایک آپ کے اندر, آپ نے اپنے اندر ایک ایسا کردار پیدا کرنا ہے جو لوگوں کو امپریس کرے, اور آپ ایک اچھے کردار کے ساتھ نمودار ہو, اور لوگوں میں آپ کی پہچان جو ہو وہ ایک اچھے کردار جیسی ہو. اوپل صاحب, کیا ایسا نہیں ہے, مطلب میرا تصور اقبال کے کلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اقبال کو ودیت کردہ پیغام تھا. یعنی وہ پیغام ایسا نہیں ہے, کلام اقبال ایسا نہیں ہے کہ اقبال نے سوچا اور قلم لے کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ اقبال پر جو پیغام ہے وہ نازل ہوتا تھا. جی ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے اگر شاعری کی زبان میں ہم بات کریں کہ وہ آمد اور آورد کے درمیان جو چیز تھی, اس پر آپ کچھ؟ یہ تو علامہ اقبال نے خود بھی کہا ہے. جب مغربی کچھ جو پریس کے لوگ تھے ان کے پاس پہنچے, جی, اور انہوں نے بڑے تنقیدی سوال علامہ اقبال کو کیا, اور انہوں نے کہا کہ
کیا یہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو یہ آپ خیالات اکٹھے کرتے ہیں اور اس طرح شاعری کرتے ہیں؟ تو وہ علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، مجھ کو آمد ہوتی ہے، نازل ہوتے ہیں خیالات، مجھے تختی دکھائی جاتی ہے، صبح کو میں اس کو اتار لیتا ہوں۔ اچھا ویسے اوپل صاحب جی، اقبال کے کلام کو، ظاہر آپ تو محقق ہیں، میں تو بہت چھوٹے درجے کا طالب علم ہوں، اقبال کے بہت سارا کلام جو میں نے پڑھا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآنی آیات اور احکامات کا ترجمہ ہے۔ یہ بھی یہ ایک جی، یہ بھی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، انہوں نے خود بھی کہا ہے، اوکے، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اگر میرا تمام کلام ایک لفظ بھی قرآن دی مفروضات سے باہر ہو تو مجھے میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ سو اس لیے انہوں نے بڑے ڈٹرمنٹ ہو کے یہ بات کہی ہے کہ میرا تمام یہ جو کلام ہے یہ قرآن مجید کے اوپر مبنی ہے۔ وہ نظر آتا ہے، نظر بھی مطلب ان کے اشعار ایک طرف رکھیں اور قرآن کی آیات ایک طرف رکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے۔ جی، علامہ اقبال یہاں سے گئے تو کیمبرج میں تھے، کیمبرج سے انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کے لیے وہ جرمنی گئے تھے جی، اور جرمنی میں ہائیڈلبرگ، کیونکہ وہاں پر جو کیمبرج کے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ علامہ اقبال کے جو نظریات ہے اور ان کی جو فلسفی ہے وہ اس میں روحانیت کا زیادہ پہلو ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ اچھا، کیمبرج کے پروفیسرز نے کہا کہ ہم آپ کو اس سبجیکٹ میں اتنے کوالیفائڈ نہیں ہے، پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے۔ آپ کو اگر جانا ہے تو آپ پھر جرمنی میں جائے، ہائیڈلبرگ جائے، آپ کو وہاں پر جو اس کی جو اسپرچل جو ریسرچ ہے آپ کو وہاں پر کرنے والے وہاں لوگ ملیں گے۔ ناظرین، یہ اوپل صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ کیمبرج جو عالمی سطح پر جانی مانی پہچانی یونیورسٹی تھی اس وقت بھی اور اب بھی ہے، انہوں نے اقبال کو انکریج کیا کہ وہ جرمنی چلے جائیں، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، اور وہاں سے وہ اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ تیار کریں، کیونکہ اقبال کے جو افکار اور خیالات تھے روحانیت کے حوالے سے، جو انسان کامل کے حوالے سے، ان میں کیمبرج یونیورسٹی ان کی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہندوستان غلام ملک تھا تو انہوں نے، اور برطانیہ ایک حاکم قوم تھی، برطانوی انگریز حاکم قوم تھی، اور حاکم قوم کی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی نے اقبال کی عظمت کو پہچانتے ہوئے، ان کے خیالات، ان کی جو روحانی اپج ہے اس کو پہچانتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں بھیجا۔ شیخ صاحب، اقبال کی جو روحانیت ہے، میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ اقبال کا جو مرکز ہے اس کے پیغام کا، وہ انسان کامل ہے، اور وہ نیچے کے سپرمین سے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اقبال پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے نیچے کا جو سپرمین تھا اس کے تصور کو اڈاپٹ کیا۔ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے تو میرا نظریہ یہ بنا ہے کہ جو سپرمین نیچے نے اڈاپٹ کیا تھا وہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کے اس نے حاصل کیا تھا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ جو امریکہ سپر طاقت ہے اور امریکہ کے جس آئین کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بنانے والے جارج واشنگٹن کی جو لائبریری کو جب ذاتی لائبریری کو جب قومیایا گیا اور اس کو حکومت کے حوالے کیا گیا تو اس میں قرآن کے کئی نسخے برآمد ہوئے اس کی لائبریری میں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی آئین کی تشکیل میں اس نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی آئین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو افاقیت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے ہیومن رائٹس ہیں، جیسے انصاف کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ قرآن سے لینا کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نیچے کا سپر مین کا تصور جو ہے وہ ملتا جلتا ہے اس انسان کامل سے جس کا تصور جو ہے وہ اقبال نے دیا، اور اس کا منبع اور مرکز جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو مجھے تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جس ایگو کی اوپل صاحب نے بات کی ہے کہ جو ایگو ہونی چاہیے ایک نوجوان کے اندر، تو وہ بنیادی طور پر وہ خصوصیات اس میں دیکھنا چاہتا ہے اقبال جو کہ قرآن ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مجلس رومی اقبال کی طرف سے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اور آپ کے یہ پروگرام کے جو مینجمنٹ ہے اور یہ آپ کا جو چینل ہے، اس کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں حضرت علامہ اقبال کے فکر کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے یہ پروگرام کو منظم کیا ہے، انعقاد کیا ہے۔ آپ کو ہم دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ دوسری بات پاشا صاحب، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کو جن لوگوں نے شاعری کے ڈبے میں بند کر دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے ہمہ جہتی شخصیت ہے۔ ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے اس کا یقینی طور پہ اتارا ہوا ہے، یہ وہی تو نہیں ہے مگر وہی علم ہے، کوئی شک۔ اور حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے جو حقیقی علم کا درجہ رکھتی ہے، اور حقیقی علم جس کی ماضی، حال اور مستقبل پہ جس کی دسترس ہوتی ہے، جس پہ گرفت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے نہ صرف اس کی ماضی پر گرفت ہے، حال پر گرفت ہے اور مستقبل پر بھی گرفت ہے۔ یقینی طور پر یہ جتنے بھی ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، یہ فکر افاقیت پر مبنی ہے، یہ کوئی راہ روشن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ راہ روشن، یہ ہدایت، یہ جو جس علم کا اتارا ہوا ہے، یہ دراصل انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، افاقی پیغام ہے اقبال، افاقیت پر مبنی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ دراصل سارے کا سارا کلام جو ہے حضرت علامہ اقبال کا فکر کی صورت میں، یہ دراصل کلہم اخلاقیات ہے، اخلاقیات ہے، اور یہ لیڈنگ نالج ہے۔ آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان جو مرز وجود آنے کی وجہ ہی حضرت علامہ اقبال کا فکر ہے، اقبال ڈاکٹرائن کے ذریعے سے یہ مرز وجود میں آنے والا ملک، جہاں پر حضرت علامہ اقبال کے فکر کو ہمارے عوام نے، ہمارے خواص نے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا ہے، اور بدقسمتی سے یہاں پہ دیگر ڈاکٹرائن استعمال کی گئیں، اپلائی کی گئیں، اور سب کی سب فیل ہو گئیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر اخلاقیات کا جو توازن ہے، یہ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو مرز وجود آنے کی وجہ ہی حضرت علامہ اقبال کا فکر تھا، اس میں اخلاقیات کا توازن بحرانی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کا توازن خراب ہو چکا ہے۔ اور آپ اگر ماضی میں دیکھیں کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں اخلاقیات کا توازن خراب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور ہم اخلاقیات کے اندر آگے بڑھیں، جو حضرت علامہ اقبال کو ہمیں مشعل راہ بنانا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مجلس رومی اور اقبال کے محمد اعجاز شیخ صاحب اور اقبال پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر جاوید یونس اپل صاحب. اپل صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے اقبال اور اقبال کے پیغام کو بڑھا دیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ 2 لخت ہوا اور آج ہماری جو حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ بڑی پست ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے؟ اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے میں ایڈریس کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوان طبقے کو ایڈریس کر رہا ہوں. آج کل ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ موبائل کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے اور شخصیات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا. اور میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک شخصیت رہی ہے، گزری ہے اور ان کی تعلیمات ابھی تک موجود ہے، جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی ڈپریشن کی، کسی قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی، کسی قسم کی کسر نفسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جب گفت و شنید کرتا ہوں اور یہ میرے ٹریننگ سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، جو امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی، آسٹریلیا میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ میں گفتگو ہوتا ہوں، تو اکثر جو باہر ینگ لوگ ہیں وہ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس ہم پاکستان میں یہاں پر آئے ہیں تو لوگ ہمیں تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان آئے ہیں، پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے، آپ کیا یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے. جی بالکل. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں ان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ جو سب کچھ جو ہے وہ ہمیں جو علامہ اقبال نے سکھایا ہے وہ ہمارے پاس ایک دولت ہے جو کہ ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے کردار سے اور اپنی اخلاقی بازیداری سے ہم لوگوں تک وہ پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کو ریکگنائز کرے گا، لیکن اگر آپ لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آپ نہ صرف اپنے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوگے بلکہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے جو ویلیوز آپ کی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں گے. یہ جو پیغام ہے یہ پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ہمارے ینگ جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اقبال ریلیونٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی 125 سال پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، اب کہاں سے ریلیونٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک شعر، ایک بات جو علامہ اقبال نے کی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اور وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اور اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی، اور انڈس واٹر ٹریٹی جو تھی وہ سندھ طاس معاہدہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. وہ سمجھتے تھے، اور یعنی ہم نے اپنے 2 یا 3 دریاؤں کو سرنڈر کر دیا. یہ جس دن یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی، نہرو خود پاکستان میں موجود تھے، آئے تھے صبح کے وقت. یہ سگنیچری ان کے ایوب خان جو تھے، اور یہ پاکستان میں سائن ہوئے. ایوب خان اور نہرو کے درمیان یہ سائن ہوئے. شام کو عشائیہ دیا گیا جو کہ یہ دستور ہے. تو نہرو اور ایوب خان جو ہے آپس میں گفتگو ہوئے. تو ایوب خان اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ سنبھالا تھا انہوں نے. تو انہوں نے نہرو سے ایک سوال پوچھا، کیونکہ نہرو تو ایک اسٹیٹس مین تھے، بڑے بجھے ہوئے اسٹیٹمنٹ، کوئی شک نہیں اس میں.
تو ایوب خان نے ان کو پوچھا کہ بطور اس ایک ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، جو اسلامی ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سربراہ کو کیا کردار ہونا چاہیے، کیا اس کی، یعنی ایوب خان نے اپنے متعلق پوچھا کہ مسلمان ملک کے سربراہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اب یہ دیکھیں کہ نہرو جو ہے وہ بھارت کا پرائم منسٹر ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہم سے 3 دریا چھین کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ آج تک تعلقات جو ہے وہ بھارت کے اچھے نہیں ہیں. نہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کو کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی ملک کا جو سربراہ ہے اس کو علامہ اقبال کا شاگرد ہونا چاہیے. یہ نہرو بتا رہا ہے ایوب خان کو کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، علامہ اقبال کو فالو کرے. اور یہ بھی ایک جگہ پر نہرو نے یہ بھی کہتے ہوئے ابھی سنا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس علامہ اقبال جیسی شخصیت ہوتی تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے. سو یہ مقام ہے علامہ اقبال کا. اور علامہ اقبال جہاں بھی گئے ہیں، وہ جو کیمبرج میں، یو کے میں جہاں جتنا عرصہ رہے ہیں، اور جو وہ ادھر جرمنی میں رہے ہیں، وہ ایک مثالی شخصیت. آپ کی اوپر صاحب بات بڑی ہوتی ہے. ویسٹ کے اندر جو مختلف قومیں آباد ہیں، ان میں جو سپیریئر ترین بریڈ ہے وہ جرمن کی ہے. وہ جرمن کی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مطلب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. اور جرمن قوم نے سائنس، طب، ہندسہ، انجینئرنگ، یعنی کوئی ایسی دور جدید کا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر اپنے کمالات نہیں دکھائے. جرمن قوم نے اقبال کے آگے سر تسلیم خم کیا. ان کی یونیورسٹی کے اندر اقبال چیئر ہے. اور میں بڑے عاجزانہ طریقے سے، یعنی پوپل صاحب اور شیخ صاحب کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جتنا اقبال پر تحقیقی کام جرمنی میں ہوا ہے شاید پاکستان میں نہیں ہوا. اور اس حوالے سے این میری شمل نے بہت کام کیا اقبال کو اجاگر کرنے میں. اس بات کا میں پرسنل شاہد بھی ہوں جی. اور مجھے پرسنل ایکسپیرئنس یہ ہوا ہے کہ میں جرمنی گیا تھا. اوکے. اور جرمنی کے کچھ لوگوں نے مجھے اکٹھا کیا، مجھے ایک کھانے کی میز پر بٹھایا. اچھا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم لاہور سے ہو اور تمہارا ایک شاعر ہے علامہ اقبال، اس کے متعلق بتاؤ. واہ. یہ جرمنی کے لوگوں نے مجھے کیچ کیا اور مجھ سے پوچھا. تو یہ تو میں اس کا تو عینی شاہد ہوں. آپ دیکھیے اوپل صاحب کہ عجم میں ایرانی ایک تہذیب کے علمبردار رہے ہیں اور اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں جی. اور انہوں نے اقبال کو اپنا شاعر قرار دیا. یعنی ایک اقبال کی مادری زبان فارسی تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اقبال کی عظمت کو پہچانا اور اس کو اپنا شاعر قرار دیا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی. شیخ صاحب، مجلس رومی اور اقبال کیا کر رہی ہے؟ مجلس رومی اقبال جو ہے اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی 600 سے زیادہ ہم پروگرام کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جو افاقیت کا جھنڈا ہے ہمارے ہاں، میں تھوڑی سی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 جو انبیاء رسول ہیں وہ مشرق میں اترے ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ہمارے جو نوجوانوں کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو منبع علم ہے، حقیقی علم جو مشرق ہے، مشرق میں ہمارے پاس قرآن حکیم کی شکل میں، موجودہ دور میں قرآن حکیم کی شکل میں اور صاحب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک نمونہ موجود ہے جو حقیقی علم کا ایک منبع ہے.
اس حقیقی علم کو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. سر مجلس رومی اور اقبال پر گفتگو کرنے وقت تھوڑا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجلس رومی اقبال کے حوالے سے میں اس وقت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کو، جو یہ پیغام ہے، یہ حضرت علامہ اقبال کا جو کلہم جتنا بھی فکر ہے، دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام افاقیت پر مبنی دین ہے. سر آپ نے اقبال کی کوئی تصنیفات کو ری پبلش کیا ہے مجلس رومی اور اقبال کے ذریعے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجلس رومی اقبال نے اس وقت جو اپنا جو فرض کی ادائیگی کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارٹیشن سے پہلے تو علامہ کے فکر کے ذریعے سے مارز وجود میں آنے والا جو اور دیگر یہ جو مارز وجود میں آنے والا ملک پاکستان، بعد ازاں یہاں پہ مختلف ڈاکٹرائنز استعمال ہوئی جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوا. نفرتوں کی آگ اتنی ہمارے ہاں ایک دوسرے کے درمیان بن چکی ہے کہ ہمارے درمیان اتنے بیریئرز بن چکے ہیں. ہم بیریئرز کو توڑنے کے لیے حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے، جو ایک نظریہ ہے، یہاں پہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم نظریہ ہیں، حالانکہ حضرت علامہ اقبال کا جو اتنا بڑا نظریہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اگر اس پہ ہم کام کریں، لوگ دیگر جو ہیں وہ ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں کسی بھی اپنے فکر کا، مگر نظریہ نہیں ہو سکتے. نظریہ تو وہ ہوتا ہے جس کی گہرائی ہو، بلندی ہو، اس کی وسعت ہو. وہ فکر جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتی ہے. حضرت علامہ اقبال کا فکر جو ہے وہ نظریہ ہے اور نظریہ پاکستان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نفرتوں کی آگ ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، اسلام کو ہمیں مسلکیت کی بنیاد پر نہیں پھیلانا. شیخ صاحب مجلس رومی اور اقبال کی بات کیجیے. مجلس رومی اقبال جو ہے اس وقت اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لاہور جم خانہ میں، اسلام آباد کلب میں، ڈیفنس کلب میں اور بہت بڑے بڑے ہالوں میں اس وقت بھی الحمدللہ ہم لاہور میں بھی ایک یونیورسٹی میں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، پھر کراچی میں ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور دیگر جو شہر ہیں ہمارے بڑے بڑے وہاں پہ ہم پروگرامز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ابراڈ میں بھی اس پیغام کو، جو پیغام ربی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسلام جو سلامتی کا دین ہے، جو بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام افاقیت پر مبنی ہے، اسلام قطعی طور پہ مسلکیت پر مبنی نہیں ہے. علامہ کا جو فکر ہے کلہم، وہ سارے کا سارا ان بیریئرز کو گرانے کا نام ہے، افاقیت کا جھنڈا سر بلند کرنے کا نام ہے. جو لوگ بھی مسلکیت سے نکل کر افاقیت پر کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہیں اور وہ واقعتاً جو ہے نا اپنا فرض، اپنا جو ادائیگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے نا جو بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں اسلامی حوالے سے، علامہ اقبال کے فکر، علامہ کا جو فکر ہے وہ روحانیت پر مبنی ہے. جو بھی علامہ کے فکر کو روحانیت کے بغیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہی ہے جیسے جسم کو روح کے بغیر پیش کرنے کے مترادف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کا فکر ایسا ہے جس سے یہ انفرادی طور پر شخصیت سازی کا اور قوم سازی کا اتنا بڑا منبع علم موجود ہے، جس کو ہم لے کر جو ہے نگر نگر، گلی گلی اور ملکوں ملک جو ہے وہ ہم نے ڈیورنگ کرونا جو ہے 150 سے زیادہ پروگرامز تو ہم نے ورچولی بھی اور فزیکلی. وہ موٹیویشن کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بے شمار ملکوں میں ہمارے لوگ حضرت علامہ اقبال کے فکر سے جڑ گئے اور وہاں پہ ماہانہ بنیادوں پر پروگرامز ہو رہے ہیں. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ ایک بات میں آپ سے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایمبیسڈر آف اقبال ہیں، سفیر اقبال ہیں. گو کہ ہم نے بھی بہت سارے ملکوں میں سفیر اقبال بنائے ہیں، شاہین اقبال ہم نے جو ہے نا وہ نامینیٹ کی ہیں، تاکہ حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے، جو ہماری نفرتوں کا علاج ہے، جو ہمیں جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری قوم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس وقت جو ہمارے ملک میں عصبیت ہے اور یہ فروغ پا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کا بہت بڑا یہ جو ذریعہ ہے حضرت علامہ اقبال کا فکر، اس سے ہماری حکومت کو، ہمارے خواص کو، ہماری عوام کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان جو ہے نظریہ اقبال کے ذریعے سے مارز وجود میں آیا اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں.
یہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے حقیقی معنوں میں. تو پاشا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مجلس رومی اقبال بڑی شد و مد کے ساتھ اس معاشرے کو دیکھیں، اگر شیشہ ٹوٹ جائے نا اس کو جوڑنے کے لیے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں. مجلس رومی اقبال جو ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہی ہے، خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، حضرت علامہ اقبال کے فکر کو سر بلند کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کے دل آپس میں جوڑیں. یہ اقبال صاحب آپ ہمارے چینل کی وساطت سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی پاشا صاحب، میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی شرمندگی کا شکار نہ ہو، اوکے، اور سیلف سٹینڈ ہو اور اپنی خودی کو قائم رکھے اور فوکس کرے اپنے کاموں پر اور توجہ کرے کہ علامہ اقبال نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کس قسم کا انسان بننے کے لیے کہا ہے، اور ہم ایک مثال پیدا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، اور تاکہ وہ لوگ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے. علامہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ صرف مسلمانوں تک ہی نہیں ہے، وہ باہر کے جو لوگ ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ کے کریکولم میں شامل ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کی اسٹڈی جو ہے امریکہ کی کریکولم میں شامل ہے. میرا بھتیجا وہاں پہ میں تھا امریکہ میں، تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے استاد نے ایک مکالمہ لکھنے کے لیے کہا ہے اوکے کہ علامہ اقبال اور نیٹشے کا مقابلہ کرنا ہے. اوکے، وہ یورپ میں یہ بہت یہ ہوتا ہے، یہ ہے نا نیٹشے کا جو سپر مین ہے. جی، حالانکہ نیٹشے کے ساتھ علامہ اقبال ڈیفر بھی کرتے رہے. جی بالکل، اور نیٹشے نے بھی بہت غلط بھی باتیں یورپ میں پھیلائی. بہرحال تو وہ مکالمہ لکھنے کے لیے اس نے کہا، تو میں حیران تھا. میں نے کہا امریکہ میں بیٹھ کے تم علامہ اقبال اور نیٹشے کا مقابلہ کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہماری کتاب میں ایک چیپٹر جو ہے وہ علامہ اقبال کے اوپر ایک چیپٹر ہے، اور وہ جو کتاب ہے میں نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل اکانومی کی کتاب ہے. واہ، پولیٹیکل اکانومی. سو وہ علامہ اقبال کو پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. وہ علامہ اقبال کا علم الاقتصاد پر مقالہ بھی موجود ہے. اور بلکہ جی علامہ اقبال کی ہر جگہ وہ ایکچولی شاعری تو انہوں نے ایک ذریعہ لیا تھا اپنے خیالات کو بیان کرنے کا، لیکن بیسیکلی تو وہ مفکر تھے. اس کے پیغامات تھے وہ لوگوں کو سیلف سٹینڈ کرنے کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے تھا. اور یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں نے سنا. آپ نے بالکل شروع میں صحیح بتایا کہ پاکستان نے اتنا نہیں سنا جتنا کہ بیرونی ممالک نے ان کو سنا. آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. شیخ صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ دیکھیں، میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، علامہ نے بھی یہ نوجوانوں کو، شاہینوں کو سے تشبیہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اپنے افکار اور شاعری کے اندر کہ مجھے مغرب سے شکوہ نہیں ہے، مجھے شکوہ تم سے ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ علم کا ذریعہ جو ہے وہ مغرب ہے. حالانکہ ہمارے مشرق کے اندر 1,24,000 انبیاء رسول کی ہدایات، اور آج قرآن حکیم کی شکل میں، صاحب قرآن کی شکل میں علامہ کی شاعری کے اندر، افکار کے اندر یہی نوجوانوں کو بتایا ہے کہ یہ علم کا اتنا منبع علم ہمارے پاس موجود ہے. آج دنیا میں جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے، قرآن حکیم سے فارمولا، یہ فارمولاز کی کتاب ہے حضرت علامہ اقبال کا فکر. دیکھیں جی، یہ جو یورپ کا ڈارک ایجز جس کو کہتے ہیں، جی اس کی جو روشن خیالی کی ابتدا ہے وہ بیکن برادرز سے ہوتی ہے. جی راجر بیکن اور فرانسس بیکن. یہ دونوں کون تھے؟
انہوں نے بغداد کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی، وہاں سے کتابیں لائیں اور ان کے ترجمے کیے، اور یہ ویسٹ کے اندر جو ایک روشن خیالی کی ابتدا ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے۔ تو اور دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے پیغام اور فلسفی کو ویسٹ نے جس انداز کے اندر اڈاپٹ کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر جاوید یونس اپل صاحب، جناب محمد اجاز شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانان کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔